अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग दी अदर साइड, आई एम लीना शिगरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जिक्र करना है और गुफ्तगू करनी है, डिस्कशन करनी है उस रिपोर्ट के भी हवाले से जो साहिल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उनकी जानिब से प्रेजेंट की गई है चाइल्ड अब्यूज़ केसेस के हवाले से। मुझे याद है कि 2015 में जो सबसे बड़ा चाइल्ड अब्यूज़ स्कैंडल इमर्ज किया था, कसूर का वाक़या, कसूर में 280 से ज़ायद वो केसेस जो रिपोर्ट हुए थे, जो 280 से ज़ायद बच्चों के हवाले से जो जिनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। द नेशन और हमारे इदारे ने इस खबर को ब्रेक किया था और बहुत उस पर गुफ्तगू हुई और 2015 के अगस्त में ये वाक़या सरफेस किया था ये केस, जिसके बाद से लिटरली एक दो डेढ़ साल के अरसे में बार बार सवाल उठाया गया कि आखिर उस कसूर जो इतना बड़ा स्कैंडल था कसूर का, उसके हवाले से हुआ क्या। तो इस अरसे में क्या हुआ उस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि ये रिपोर्ट जो कि प्रेजेंट हुई सामने आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से लेकर 2016 के अरसे में ये एक साल के अंदर 10% इजाफा हुआ है चाइल्ड अब्यूज़ केसेस में जो रिपोर्ट हुए हैं। मच ऑफ इट गोज़ अनरिपोर्टेड। बहुत वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते, उनकी वजूहात पे भी आज हम दोबारा बात करेंगे, क्योंकि हम बार बार इस पे आवाज़ उठाते आए हैं और आज भी हमारा एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस पे आवाज़ उठाएं और बात करें कि ये जो क्रूल नंबर्स 2016 है, जिसके जो कि 86 न्यूज़पेपर्स 86 न्यूज़पेपर्स के में जो पब्लिश स्टोरीज़ होती हैं, जो पब्लिश केसेस होते हैं, उसको इकट्ठे करके ये कंपाइल की गई है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि तकरीबन 4139 केसेस 2016 सिर्फ 2016 के अरसे में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के अरसे में रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे ये भी बताते चलें कि इसमें अबडक्शन के 1455 केसेस हैं, रेप के 502 केसेस 502 केसेस हैं, सॉडमी 453, गैंग रेप 271, गैंग सॉडमी 268, 362 केसेस ऑफ अटेम्प्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। इस हवाले से कुछ और मज़ीद भी ब्रेकअप है जिसमें कहा जा रहा है कि 2410 बच्चियों को निशाना बनाया गया इन केसेस में, अब्यूज़ केसेस में, जबकि लड़कों की तादाद 1729 जो है वो बताई जाती है, लड़कों की तादाद। पनिशमेंट्स बहुत हम सुनते हैं कि जी लॉज हैं, एक्ट्स आते हैं, प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं, बिल्स आते हैं, ऑर्डिनेंसेस के जिक्र सुनते हैं, लेकिन पॉलिसी और लेजिस्लेशन लेवल पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये केसेस बार बार हमें इस तरह से इमर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारा एक कॉमन नॉलेज और एक कॉमन परसेप्शन यही था कि शायद 2015 से लेकर अब तक ये नंबर्स कम उसकी तादाद नजर आएगी। क्या हुआ इस अरसे में, आज इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मलिया हुसैन साहिबा, समाजी कारकुन हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेहरगढ़। अस्सलाम वालेकुम मलिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखती हैं हबीबा सलमान साहिबा, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं, यहाँ स्टूडियोज़ में हमें मौजूद ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, सीनियर माहिर कानून, इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मलिया, आई विल स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन विद यू। ये जो मैंने जिक्र किया वेरी अलार्मिंग मलिया, बड़ा दिल दहल के रह जाता है जब हम एक कभी पिछले दिनों पूरा मीडिया वो तैयबा टॉर्चर केस को डिस्कस कर रहा था, जो हमें हर फैमिली और हर वो बेगमात के साथ मॉल्स में एक छोटी बच्ची टैग अलॉन्ग करती हुई नजर आती है, एक वो, और जो हमारे रिच एंड एलीट का शायद यही स्टाइल है। कैसे देखती हैं आप ये 10% इंक्रीज अलार्मिंग लगता है या क्या है इसके पीछे? पहले मैं आपको बताऊं, ये 10% जो इंक्रीज़ हमें नज़र आती है, हम आमतौर से इसको पॉजिटिवली देखते हैं, क्योंकि ये रिपोर्टेड केसेस की हम बात करें ना, जो असल में कितनी ज़्यादा होती है चाइल्ड अब्यूज़, वो तो उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं अभी। ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि कसूर में जो केस मीडिया ने बहुत उठाया था, तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को ये पता चल गया कि ये जब काम होता है तो ये गलत है, और अगर हमारे साथ हो या हम किसी को देखें कि किसी के साथ हो रहा है तो हमें बोलना है और रिपोर्ट करना है। तो शुरू में आम तौर से इस तरह की चीज़ों में रिपोर्टेड केसेस का नंबर बढ़ता है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि कुछ गलत हो रहा है, हमने इसे रिपोर्ट करना है और इसको रोकने की कोशिश करनी है। अवेयरनेस क्रिएट हुई है। तो आई वॉन्ट नेसेसरी लुक एट दिस इंक्रीज इन नंबर एज समथिंग नेगेटिव। मेरा ख्याल है कि अच्छा है और ये इसी तरह रिपोर्ट होते रहेंगे, लेकिन रिपोर्ट होने के बाद गलत काम करने वालों को जब सज़ाएं मिलेंगी
تو پھر یہ آہستہ آہستہ غلط کام ہونا کم ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں. پر مریم آپ ہمارے ملک میں سزائیں اور پھر وہ کلپریٹس کو واقعی میں منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھتی ہیں؟ بہت انفارچونیٹ وہ تو صورتحال نظر آتی ہے. نہیں, اتنی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ جو ہیں ہم سیکچول ہراسمنٹ کا جو لا ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, بنانے میں بھی بہت گورنمنٹ کے ساتھ تھے اور اب امپلیمنٹ کر رہے ہیں پچھلے 7 سال سے. میں آپ کو بتاؤں اتنے لوگوں کو سزائیں اس میں ہو رہی ہیں کہ مہر گڑھ ہمارا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, ہم نے کوئی 3700 سے زیادہ کیسز میں لوگوں کی ہیلپ کی ہے, اور اس میں میں کہوں گی کہ کوئی 99.5% لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. اور جس میں بڑے بڑے پولیٹیکلی ویل کنیکٹڈ لوگ بھی ہیں جنہیں نوکریوں سے نکالا گیا اور وہ کئی سال تک واپس اپنے آپ کو ری انسٹیٹ نہیں کروا پائے. سو تھنگز آر سلولی چینجنگ, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. حکومت اپنا کام کر رہی ہے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے, کیونکہ قوانین کو استعمال کرنا تو ہمارا کام ہے نا. بالکل بالکل. ہم رپورٹ کریں گے, اور جب اگر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا سرکاری اداروں کی طرف سے, تو ہم سب کو مل کے, میڈیا بھی اور سٹیزنز بھی, جب اکٹھے ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ نہیں یہ کیس آپ کے پاس آیا ہے اور یہ کیسے سزا نہیں ہو رہی غلط کام کرنے والے کو, تو ہمارا پریشر ہوگا تو ہوگا. رائٹ. حبیبہ, جس طرح ملیہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ فیملیز میں بھی اس طرح سے اویئرنیس آئی ہے کہ رپورٹ کرنا اب لوگوں کی مطلب ایک وہ اپنا فرض سمجھ رہے ہیں اور رپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. بٹ اگین یہ اتنے کیسز کی ایگزسٹنس, یہ آپ کو الارمنگ لگتی ہے؟ بالکل. بات یہ مجھے الارمنگ سب سے زیادہ یہ لگتی ہیں جو رپورٹ نہیں کر رہے ہیں, یا جو باتیں سرفیس ابھی اس وقت تک. کیا مجھے سب سے زیادہ تشویش اس بات کا ہے کہ کیا وہ اس بات کو کرائم ہی نہیں سمجھتے, کیا وہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے ہوں گے جو اس طرح کی جس طرح کے کیسز میں ملوث ہوتے ہوں گے. رپورٹ ہونا خوشائند بات ہے, خوشائند بات. جس طرح ملیہ صاحبہ نے کہا کہ یہ جب رپورٹ ہو جائیں گے تو آپ کو ہیلپ ملے گی, آپ کیس لڑیں گے, آپ کی بچی یا آپ کا بچہ مزید اس ابیوزر کا سامنا, جو جس طرح کے کرب والا جو اس کا سچویشن ہوگا اس بچے کو, اس کو فیس کرنے کا بار بار, وہ ابیوزر کس قسم کے ٹیکٹس کے ساتھ اس کے سراؤنڈنگ میں رہتا ہوگا, اس سے بچاؤ, یا اس سے کم از کم جب وہ سرفیس کرے گا, جب وہ پتہ چلے گا, تو پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو اس سچویشن سے باہر نکلنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. جہاں تک نہیں بتاتے وہاں میں سمجھتی ہوں ان اویئرنیس ہے. اگر ان اویئرنیس نہیں ہے تو اسٹگما کا خوف ہے کہ اگر پتہ چلا تو یہ تو ایک ظلم ہوا ہے تو وہ ڈبل ظلم ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اس چیز کو جنرلی وہ کہتے ہیں ایسی چیزوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے, برائی پر. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے کہ ابھی تک بہت ساروں کو نہیں پتہ. بیرسٹر صاحب, یہاں پہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کی ایک اپنی ریسرچ تھی جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 40 ملین چلڈرن پاکستان آر لیونگ بلو دی پاورٹی لائن اینڈ دے ور ان ڈائر نیڈ آف پروٹیکشن. اگین اس بات کو لنک کرتے ہوئے سر, پنجاب کا جو اس رپورٹ کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, 2676 کیسز الون وہ رپورٹڈ ان پنجاب. سر کیا کتنے لوگ ہیں جو میں نے یہ ذکر کیا 40 ملین if they're living under poverty, ان کی فیملیز آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیس لڑنے کی بھی وہ سخت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں؟ دیکھیں بات بالکل آپ کی صحیح ہے. اس پہ بھی ملیہ صاحبہ نے جو بات کہی پہلے, بلکہ کہ جی جو رپورٹ ہو رہا ہے, نمبر انکریز ہو رہا ہے, یہ بڑی خوشائن چیز ہے. انفارچونیٹلی میرا ذرا ویو پوائنٹ دوسرا ہے اس میں. ابھی تو لوگ اویئر ہیں اور وہ رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن جب وہ اپنے کیس کا حال پولیس کے سامنے دیکھیں گے, کس طرح پولیس ان کی درگت بنائے گی, کس طرح ہمارا جوڈیشل سسٹم سالوں سال یہ کیس لٹکتا جائے گا, وہ جو ابھی لڑکی بچی ہے جب وہ دادی بن جائے گی تب بھی اس کا کیس کا فیصلہ نہیں ہونا, اور کس طرح وہ اس کے جو پرپیٹریٹرز ہیں, جو مجرم ہیں, وہ دندناتے پھر رہے ہوں گے. اس کے بعد یہ چیز کم ہوگی. لوگوں کا جو ابھی آلریڈی آپ کرائمز دیکھیں, آرڈنری مرڈر کیس دیکھ لیں, کتنے میں سزا ہو جاتی ہے. آپ بچوں کے کیس تو چھوڑیں, جو مرڈر کیسز ہیں لوگ مطلب پھر آج کل پریفر کرتے ہیں, وہ خود ہی اپنے آپ دیکھیں اکثر کچہری پہ حملہ ہو جاتا ہے, ایک پارٹی دوسری پارٹی پر حملہ کر دیتی ہے, کیونکہ ہمارا جو پولیسنگ کا سسٹم ہے وہ اس کو رسپونڈ نہیں کرتا.
وہ سینسٹیو نہیں ہے. کتنے کیس ہیں میں اب آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, وہ تھانے جاتی ہے, تھانے میں وہ زیادہ زیادتی کرتے ہیں اس کے ساتھ, تو شی وڈ پریفر وہ ڈسکریجمنٹ کا ایلیمنٹ. ابھی تو لوگ آ رہے ہیں نا اگر رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن پھر عدالت میں سزائیں کتنی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ نمبر آف پروسیکیوشن تو ہمارے ملک میں ویسے ہی بہت کم ہے, سکسیسفل پروسیکیوشن ریٹ, اور اس کے بعد جب وہی بندہ چھوٹ کے باہر آئے گا واپس معاشرے میں اپنے اوپر شرافت کا لیبل لے کے, تو وہ کتنے زیادہ اور بچیوں کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے اور بچوں کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے. سر اس وقت کرنٹلی پنشمنٹس ہے کیا؟ پنشمنٹ قانون کی کمی کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچوں کے ساتھ اگر وہ زیادتی کرتا ہے, اگر وہ بچوں کے ساتھ کوئی غلط فعل کرتا ہے, سزائیں بڑی سخت ہیں. پاکستان پینل کوڈ میں بھی ہیں. اگر بچوں سے مشقت کے دوران کوئی زیادتی ہوتی ہے, قوانین کا تو کبھی اس ملک میں مسئلہ ہی نہیں رہا. قوانین تو ہمارے پاس ابنڈنس میں ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس قانون کا استعمال نہیں ہوتا. اب ایک بچی اگر یا ایک بچہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, وہ تھانے میں جاتے ہیں. بلیو میں بھی ایک لاسٹ ویک کیس کر رہا تھا, اس عورت کے ساتھ ریپ ہوا, اس کا میڈیکل کرانے کے لیے پولیس پیسے لے رہی تھی کہ ہمیں پیسے دو گے تو ہم تمہارا میڈیکل کرائیں گے, یا ریڈ کرنے کے لیے اگر ہمیں پیسے دو گے تو ہم جائیں گے. اکثر دوسری پارٹی سے مل جاتی ہے کیونکہ دوسری پارٹی انفلوئنشل ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیز, یہ چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور جب تک ہمارا سسٹم صحیح نہیں ہوگا, پولیسنگ اینڈ دا جوڈیشل سسٹم, کیونکہ اتنے ڈیلیز ہیں, کیونکہ دیکھیں نا انصاف اگر ایک ٹائم پہ ملے تو اس میں لڑنے کی سخت بھی ہوتی ہے. ایک مزدور ہے, ڈیلی ویجر ہے, وہ 4 پیشیاں تو کسی طرح اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا جائے گا. 10ویں پیشی پہ وہ بھی سوچے گا کہ انصاف بھی نہیں مل رہا, میں جو اپنے باقی بچے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کما کے نہیں لا کے سکتا. سر ابھی وہ جو کچھ عرصے پہلے کے کیسز جو سرفیس کیے تھے کہ جی 19 سال بعد جو فیصلہ دیا گیا, پتہ چلا 2 سال پہلے بندہ فارغ ہو گیا, بندہ یہاں پہ اس میں آپ کو بتاؤں ایک کیس ہے. نارملی جو ڈائنگ ڈکلیریشن ہوتا ہے جب بندہ مر رہا ہو, تو انگلینڈ کے قانون کے جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ تب سچ ہی بولتا ہے کیونکہ وہ اپنے مالک حقیقی سے مل رہا تھا, جھوٹ کیوں بولے گا. یہاں پہ 2 سپریم کورٹ کے کیس ہے, ایک پارٹی مر رہی تھی, 4 بندے کہا چلو ہم تو مر رہے ہیں, جاتے جاتے مخالفین کو بھی اندر رگیڑ دیں, انہوں نے بھی جاتے جاتے جھوٹ بول دیا. تو آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک تو پولیسنگ کا سسٹم کہ اس کا ادھر دوبارہ استحصال ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک ریپ عورت کا تو ملزمان کرتے ہیں, دوسرا اس کا پولیس تھانے میں ہوتا ہے, تیسرا اس کا عدالت میں ہوتا ہے, مخالف وکیل اس کا جرا کر کے اس کو اور پلس ڈیلے, کیونکہ دیکھیں اسٹیٹ تو مدد نہیں فراہم کرتی. اس نے اپنی ہمت سے, ایک بوڑھے باپ نے کیس لڑنا ہے, تو اگر وہ دیکھے گا کہ بار بار میں جا رہا ہوں مجھے انصاف نہیں مل رہا, وہ کب تک لڑے گا. ہر ایک کے پاس جو ہے بڑے بڑے وکیل, پاناما کیس آپ دیکھیں, ایک وکیل بدلتا ہے تو دوسرا آ رہا ہے, دوسرا بدلتا ہے تیسرا آ رہا ہے. ہر عام آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کر سکے, اور اسٹیٹ کی بھی پیٹرنیج نہیں ہے. رائٹ ملیہ, جس طرح بیرسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ قانون کی کمی نہیں ہے, ایسے مجرموں کو قانون کا پھر خوف کیوں نہیں ہے؟ آپ وہی پروزیکیوشن کمزور. ہاں میرا پوائنٹ آف ویو ذرا اور ہوتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم ہر وقت پولیس کو اور جوڈیشری کو برا کہتے ہیں, اور بے شک وہاں پہ بہت سا کام ہونے کی ضرورت ہے. آئی ڈو اگری ود دیٹ ٹو این ایکسٹینٹ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایتھکس کی اتنی کمی ہو گئی ہے, آپ کوئی بھی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر سیکٹر میں اچھے لوگ نہیں ہیں. پولیس میں بھی اچھے لوگ ملتے ہیں اور جوڈیشری میں بھی اچھے لوگ ملتے ہیں. بے شک بہت سال لگ جاتے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی تو 2 کیسز میں نے اپنے دیکھے ہیں جہاں پہ جوڈیشری نے بہت زیادتی کر لی, لیکن اس سے پہلے بڑا ساتھ بھی دیا ججز نے. گینگ ریپ کے کیسز میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تھریٹن کر کے زیادتی کر رہے ہیں, تو ججز نے ہیلپ کی ان کیسز میں غلط لوگوں کو سزا دلانے میں. سو یہ ہمارا بڑا جنرل پورے معاشرے میں ایتھکس کا مسئلہ ہے, اور اسی کی وجہ سے گھر میں زیادتی ہو جاتی ہے. گھر والے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, تو گھر والے تو نہ پولیس ہے نہ جوڈیشری ہے, تو وہاں بھی وہی حالات ہیں. وہی لوگ پولیس میں جاتے ہیں, وہی جوڈیشری میں جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں سیکٹر برا, کوئی کہتا ہے این جی اوز بری, تو وہ کوئی کہتا ہے پولیٹیشین برا. ہم سارے اسی سوسائٹی کا پروڈکٹ ہیں. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم سب کو مل کے ذمہ دار شہری بننا ہے, اور اس سے پہلے شاید اچھا انسان بننا ہے. ایبسلیوٹلی. اور جہاں زیادتی ہو رہی ہے, پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں تو نہیں ہو رہی, اگر ہو رہی ہے تو مجھے اپنے گھر میں کیسے روکنا ہے. رائٹ, یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کس طرح سے ہم اساتذہ کوئی نہ کوئی ملوث پایا جاتا ہے. ایسے میں والدین پہ کیا رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے, کس طرح سے وہ پھر اگر اپنے بچوں کی نفسیاتی تربیت جو ہے وہ کرنے میں کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھ سکتے ہیں؟
ہمارا جو ابھی اس وقت ہم ہر دفعہ معاشرے کو کوستے ہیں، تو ایک اور بار صحیح بات یہ ہے کہ ہم ہمارا جو کلچر ہے اس میں ماں جو ہے نا بچے کو کہتی ہیں کہ ذرا اپنے ابا کو آ لینے دیں، یعنی کہ سب سے بڑا تھریٹ باپ کو، یعنی کہ جو کہ آپ کے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے اللہ کی دین سے۔ اچھا، دوسرا جو ہے نا پھر مدر جو ہے نا وہ بھی زیادہ تر کم سے کم چپل اور بیلنا تک آ جاتی ہے، مار پیٹ، ہم سٹاپ کرنا ہر چیز میں، بالکل بلاک کرنا چیزوں کو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی کانفیڈنس جو ہوتی ہے بچے کے ساتھ آپ کا، کہ کس طرح محبت پیار کا وہ جو رشتہ ہوتا ہے شیئرنگ کا، کہ بچہ ہر چیز آپ کو نہیں پھر بتاتا، پھر وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس بات پہ چپل پڑے، پتہ نہیں کس بات پہ شاباشی ملے، کیونکہ ہمارے بچے بھی انسرٹین ہوتے ہیں نا، جیسے اس وقت کا ہمارا سچویشن ہے کہ کس جگہ سنوائی ہو کس جگہ نہ ہو۔ سو پھر وہیں سے یہاں سے ہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، اگر بچے کو آپ نے اتنا فرینڈلی ماحول دیا ہے کہ بچہ اسکول سے واپسی پہ، محلے سے واپسی پہ، یا گھر کے اندر جو بھی واقعات ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ آرام سے شیئر کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں وہ سچویشن ریڈیوسڈ ہے، یعنی کہ اس سے اسٹل آپ ابیوز کو روک اس سے نہیں سکتے، مگر کم از کم بر وقت آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اب بچے کو کس طرح سے بچانا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ہی شروع کے عمر سے ہی چند بیسک چیزیں بچے کو بتانا ہے۔ وہ یہ کہ جو آپ کی باڈی ہے نا یہ آپ کی ہے، اور اس کو ٹچ کرنے کا حق صرف اور صرف آپ کی ماں، جب تک اس بچے کو اس کی مدد کی ضرورت ہے تب تک، اس کے بعد کسی کو نہیں ہے۔ گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ کے بارے میں اچھی طرح سے کس طرح سے کوئی حق کرے، کوئی برتھ ڈے ہوتی ہے، کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ بچے کو رشتہ دار پیار کرتے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ بیجا کوئی بچے کو وہ پسند نہیں آ رہا، اور جی وہ بچے کو حق کیے جا رہے ہیں، اس کو کوئی اس قسم کا ٹچ دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کی پہچان بچے کو شروع سے ہی ماں کو اور باپ کو، دونوں کو، بچے کے اندر اس کو انویسٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز کی پہچان کرے۔ اور پھر یہ کہ اسٹرینجر کا سب سے زیادہ، اگر آپ باہر ملک میں دیکھیں تو بچوں کو ہوتا ہے کہ اسٹرینجر سے بات ہی نہیں کرنی آپ نے، تو جب آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، ابا کے دوست ہیں، امی کی فرینڈ ہے، تو پھر اس سے آپ بچے کا تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ نہ اتنا ایکسیسو ان کی جو ہے نا لنکیجز بنائیں کہ کل کلاں کو آپ کو چیز ہیپن بھی ہو جاتا ہے تو آپ بچے کو کہتے ہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد بھی کرتے ہیں نا کہ بچوں کو کہ جائیں آپ حق کریں، حق کرو فوراً جا کے۔ سو یہ چیزیں ہمیں شروع سے ہی دیکھ دھاک کے، کیونکہ یہ بچہ ہے، یہ کوئی پیس آف کیک یا مٹھائی نہیں ہے کہ آپ نے دوبارہ بنانا، یہ ایک دفعہ ہو گئے ڈیولپ کریں گے، ان کی ڈیولپمنٹ آپ واپس نہیں لا سکتے، تو بہت کیئرفلی، بہت ہی۔ اور یہ چیز کریکولم کا حصہ بننا کتنا ضروری ہے؟ کریکولم کا حصہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس آرگنائزیشن کی رپورٹ آپ نے دکھائی، ان کے پاس ایک بکلیٹ ہے، میری حفاظت، پرائمری کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، سیلف پروٹیکشن کے لیے، بہت ایزی الفاظ، یہ جو جنسی تشدد یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے بغیر آپ اپنے بچے کو بڑے آسان الفاظ میں بتا سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے بچوں کے لیے لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی کریکولم تیار کی گئی تھی، اس کے اوپر بڑی نیگوسیشنز بھی چلی ہیں، اور سندھ جو ہے نا وہ موسٹ پروگریسو پروونس ہے اس کے حوالے سے، وہاں اس کے اوپر تھوڑا سا پائلٹنگ شروع ہو گئی ہیں، تو اس کو کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس میں ہے کیا، اس میں یہ ہے کہ بچے کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کس طرح کرنا چاہیے، کسی بھی طرح، کڈنیپنگ سے یا کسی بھی چیز سے، انکلوڈنگ ابیوز کے۔ اسی طرح اس کے اندر آپ کی کمیونیکیشن سکلز بھی بچے کے، پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ملٹیپل چیزیں اس کریکولم کا حصہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو فالتو چیزیں کریکولم میں ہیں ان کی بجائے اگر ان ٹاپکس کو اٹھا کے اس میں ہیومن رائٹس ہے، قوانین کے بارے میں جو اس وقت ہمارا المیہ ہے، نہیں پتہ کسی کو قانون کے بارے میں، وہ چیزیں اگر اس کریکولم کا حصہ بن جائیں جس کے اوپر آلریڈی کام جاری ہے، تو یہ جو ہے نا بہت سارے بچوں کو مدد دے سکتے ہیں۔ زیادہ وہی چیزیں چاہیے ہوتی ہے جو یہاں چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ادھر اسکول کے باہر، انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنا گوشت کھلانا ہے تو واپس اپنے ملک چلے جاؤ، ادھر بہت حلال گوشت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں پروگریسو۔ اب ادھر کوئی بچوں کو کوئی بےراروی کی طرف آپ لے جا رہے ہیں، یہ آپ کے اپنے بچے کی پروٹیکشن کے لیے، ہاں طریقہ کار ہونا ہے،
اس کو ریگولیٹ کر کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ایک طریقے سے اور بچے کو اتنی نالج اس طرح پیکیجنگ میں کہ جو ایبزارب کر سکے. اب یہ جو ہم پروگرام میں باتیں کر رہے ہیں آئی ایم شیور یہ 5 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا, لیکن اگر اسکلڈ لوگ ایک پیکج کر کے وہ انفارمیشن جو بچے کی اپنی حفاظت کے لیے وہ اگر اس کو دے دی جائے تو میرے خیال میں یہ 10 قانون سازیوں سے زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان صاحب جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون کال. السلام علیکم خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ملک صاحب میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گی, ہم ڈسکس کر رہے ہیں پروگرام میں, ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی چائلڈ سیکشل ابیوز کیسز کے حوالے سے, اور 2016 میں یہ کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں. تقریباً اس کی تعداد جو ہے بتائی جاتی ہے کہ 4139 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس کا جو بریک اپ دیکھتے ہیں تو بڑا تشویشناک نظر آتا ہے, کیونکہ کیسز رپورٹ ہونا, پروگرام میں ایک پینلسٹ نے کہا کہ دس از پازیٹیو کہ کیسز ایٹ لیسٹ فیملیز رپورٹ کر رہی ہیں, بٹ کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. پنجاب کے اندر 2676 کیسز صرف پنجاب میں رپورٹ ہوئے. سر 2015 میں آپ کو بھی یاد ہوگا قصور اسکینڈل سرفیس کیا تھا, تب رانا ثناءاللہ صاحب جو کہ پنجاب کے وزیر قانون ہیں انہوں نے کہا تھا یہ کیسز ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے, ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. کیسے دیکھتے ہیں آپ سر ان نمبرز کو؟ دیکھیں میں ان نمبرز کو تو کسی صورت کانٹراڈکٹ نہیں کرتا. جو یہ نمبرز ہیں obviously based upon some research work ہوں گے, اور جنہوں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے یہ فگرز کسی بنیاد پر اکٹھے کیے ہوں گے. پروبیبلی شاید یہ ڈیٹا اگر انہوں نے پولیس کے ریکارڈ سے لیا ہے تو نیوز پیپرز میں جو کہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس کی کمپائلیشن کی ہے. ایگزیکٹلی اگر یہ جو کیسز پولیس اسٹیشن میں ریکارڈ ہوئے ہیں اور ان کو کمپائل کر کے ڈیٹا دیا ہے تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. یہ کوئی بڑی ورنگ سچویشن ہے اور بڑی پریشان کر دینے والی بات ہے. لیکن اس میں اب ضروری چیز جو دیکھنے والی ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ اب اس میں ہماری سوسائٹی کا رول کیا ہے, اسٹیٹ کا رول کیا ہے, اور اس میں ہاؤ پریپیئرڈ وی آر ٹو ٹیکل دس. یہ تینوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 تو ہماری موسٹلی سوسائٹی بڑی کنزرویٹو ہے, ہم بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں. پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ یہ بات کرنے پہ بڑی ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں. یہ ایجوکیشن دینے میں بڑی دقت ہے. اسکولز کے اندر آپ یہ کھل کے بات نہیں کر سکتے, اور پھر جب آپ لیجسلیشن کے لیے اسٹیٹ کے پاس جاتے ہیں تو اسٹیٹ کی بھی اس میں آئی ریمبر ویری رائٹلی آئی ریمبر کہ ان 2002 اسمبلی ایک ممبر نے پروونشل اسمبلی نے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے, اس ایشو پر اٹھ کے بات کرنے کی کوشش کی تو کلیکٹیولی دا ہول آف اسمبلی considered it very obscene to be talked in assembly. اس پہ بڑی لیدے ہوئی, بڑی بحث ہوئی, and speaker had to throw that thing out. تو ابھی اس کی جو ہماری پوزیشن ہے اس میں کافی مسائل تو ہیں, دقت تو بڑی ہے, اور یہ بدرجہ اتم موجود بھی ہے یہ پرابلم. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک کرنا بڑا ضروری ہے. فار ایگزامپل یہ جو قصور کیس کی آپ نے ایگزامپل دی, اب ہم اس قصور کیس کے بنیادی طور پہ کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں وہ ریکارڈ جو ہے قصور کیس والا جو رپورٹ ہوا, تو انیشلی جب وہ رپورٹ ہوا تو میڈیا میں جو رپورٹ آپ کے چینل پہ ہی آئی, آپ کا ہی چینل تھا پرٹیننٹلی ٹو ٹاک آف, آپ کے چینل پہ اس نے اس کو 286 کیسز کا کہا کہ 286 کیسز ہیں. اور پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ آپ کے نیشن میں چھپی, وہ جو اور نیشن میں جب رپورٹ چھپی اور آپ کے چینل پہ چلا تو 6-7 گھنٹے کی میراتھن ٹرانسمیشن چلی. تو آلموسٹ آل جتنے بھی قابل ذکر آپ کے صحافی ہیں جو اینکر پرسنز تھے, جن میں بڑے ریناؤنڈ لوگ بھی ہیں, جن میں اپنا میں آئی کین نیم فیو, لیکن فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا. تو 286 کا نمبر کوٹ کر دیا گیا. اب وہ 286 کا نمبر ایسا تھا جس نے بالکل بنیادیں ہلا دیں کہ یہ 286 بچے اس پورے نیٹ ورک میں اس طرح سے یہ کیا ہو گیا. یہ تو ایک بہت بڑا دنیا کی تاریخ کا ایک سب سے بڑے اسکینڈلز میں سے اسکینڈل بن گیا. جب جے آئی ٹی بنی اور جب جے آئی ٹی میں انویسٹیگیشن ہوئی تو ایکچولی جو اس کا نمبر نکلا وہ نمبر نکلا 12. اب وہاں پر اس انسیڈنٹ کو رپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کا سارا میڈیا,
सिविल सोसाइटी के सारे लोग। सर मेरे साथ इस वक्त भी स्टूडियोज में जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनमें चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो आपकी बात से बिल्कुल डेफिनेटली एग्री नहीं करते होंगे। हबीबा, मतलब द नंबर वाज अगेन जो रिपोर्ट हुआ 12 भी हो तो 12 बच्चे पाकिस्तान के नहीं है। नहीं, एक सेकंड दी मुझे इजाजत दें। बात ये है कि जो 12 और फिर 17 और वो दुनिया अखबार में छोटी सी कोई रिपोर्ट है जिसको बिल्कुल सरफेस नहीं किया गया। अब आप मुझे बात करने दें, उसके बाद मैं आपकी बात को पूरी तरह से सुनूंगा भी, लेकिन अब आप मुझे बात कर लेने दें प्लीज। अब आप काइंडली मुझे बात कर लेने दें। जी 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 मलिक साहब बताइए। अच्छा, अब मैं कह ये रहा हूँ जो फिगर था वो 280 का था और बच्चे उसमें से जो निकले वो 12 निकले। उसके बाद जब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ गई, एटी की रिपोर्ट में मैं खुद उस देहात के अंदर गया और मैंने जाकर एक बच्चे को इंटरव्यू किया और उनका आपने भी जिक्र किया, मैंने देखा उस केस में वफात लगाई जा सकती थी, वो लगा दी गई। और ये एक टेक्स्ट बुक केस है। इसी केस को आप बुनियाद बनाकर अभी जो साहब यहाँ बैठे हैं जिन्होंने, क्योंकि मैं मुझे आपने भी लिए, मुझे एक्चुअली डोंट नो कि कौन सा बैठे हैं, अगर उनका नाम मुझे समझ आ जाए। मसरूर शाह साहब बैठे हैं सर। तो बैरिस्टर मसरूर शुड बी वेरी वेलकम ऑन दिस टू नो। इनको पता होगा, और अगर नहीं पता तो देन ऑब्वियसली ही माइट बी इन अ पोजीशन कि हम इनको इन्फॉर्म। बट मलिक साहब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है, एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू जी 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 आप एक्सप्लेन भी करें बिल्कुल इस चीज को। बट विद इन कसूर सर कितने पुलिस स्टेशन होंगे? और ये 8-9 साल के ड्यूरेशन में आप चले कहते हो वो JIT में अगर 12 केसेस सामने आए तो 12 केसेस मतलब वो इट टुक अस, मतलब मीडिया ने ही हाईलाइट किया तब फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन वो हरकत में आई। अदरवाइज 8-9 साल तक किसी को कोई एहसास नहीं था इस चीज का। नहीं, देखें, हमें एहसास इस बात का बड़ी शिद्दत से है कि वो लोग जो बड़े जजमेंटल थे और जिन लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ उसको 286 केसेस कहा, जिस मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट हुआ, जिसने इस पे कॉलम्स लिखे, आर्टिकल्स लिखे और ये तफसील दी कि ये 286 केसेस थे, then at least somebody should be responsible for this. But 286 cases पे no but right but मलिक साहब 286 केसेस में ही राना सनाउल्लाह साहब ने किस तरह से ये कह दिया कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसे वाकयात तो होते रहते हैं। ये 286 केसेस में कहा था। ये आप राना सनाउल्लाह से पूछें, ये उनसे पूछें जाकर कि उन्होंने सर आप तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट। देखें, बात सुने मेरी, एक सेकंड, होल्ड ऑन फॉर अ वाइल। मैं ये कह रहा हूं कि एक जो उसकी मिस रिपोर्टिंग थी उसने इस चीज को इतना मैग्नीफाई किया कि वो पूरा इशू बन के सामने खड़ा हो गया और उसकी वजह से जो वहां पर 4-5 रोज 7 रोज वहां पर एक सिलसिला बना रहा, एक तमाशा बना रहा। जब वो उसको डिग आउट किया तो वो केसेस जो निकले वो 12 केसेस निकले। मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात, जो इससे पहले आप बात कर रहे हैं उस बात से मेरा मुकम्मल इत्तेफाक राय है कि इसके अंदर वो जो बैरिस्टर मसरूर ऑब्वियसली चाइल्ड प्रोटेक्शन के मामले में महारत भी रखते होंगे और मैंने इनको 1-2-4 दफा सुना भी है। इज क्वाइट रीजनेबल बात करते हैं, सेंसिबल बात करते हैं। ऑब्वियसली इनकी इनपुट भी बड़ी अहमियत की हामिल होगी एंड इफ इज डूइंग सम वर्क इन दिस गुड टू बी डन, करना चाहिए। और चाइल्ड अब्यूज एक कर्स है, इसको रोकना चाहिए। राइट, बट सर जिस तरह मैंने गुफ्तगू का आगाज आपसे किया कि पंजाब में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद ही अगर 2676 है, कितना कुछ तो आप क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते हैं सर। मतलब प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड है बट आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते फॉर अ लॉट ऑफ रीजन। तो पंजाब में हो तो बहुत कुछ रहा है फिर, और इसी तरह दूसरे सूबों का भी हाल है, बट पंजाब इस रेस में सबसे आगे है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए। नंबर 1, खाली लेजिस्लेशन के साथ काम नहीं होगा। नंबर 2, जो इसके लिए हमें एक रिजॉल्व और एक रेडीनेस चाहिए टू कॉम्बैट दिस। ये बुराई से हमें हमारी इस अजाब से जान छूटनी चाहिए और जो बच्चों के साथ हरेसमेंट की सिचुएशन है वो किस तरह की है और किस मैग्नीट्यूड पे है, वो किस किस जगह पर है, उसमें स्कूलों के अंदर क्या हाल है, उसमें वर्क प्लेसेस पे क्या हाल है, उसमें किस तरह से ये बुराई जो फैली हुई है। इसका बिल्कुल ये आपका टॉपिक बड़ा ठीक है, बात बड़ी दुरुस्त है,
لیکن میں نے صرف آپ نے کیونکہ ایک آڈ کیس کو ایگزامپل بنا دیا تھا تو میں نے اس آڈ کیس کی جو آپ کی ایگزیکٹ پوزیشن تھی وہ شاید آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو جب ایک چیز رپورٹ ہوئی تو اس کی اصل حقیقت یہ تھی. لیکن اگر یہ 2600 کیسز سالانہ پنجاب کے اندر پولیس اسٹیشنز میں رپورٹ ہوئے ہیں تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انڈر رپورٹڈ بھی ہوگا. سر بالکل ایبسلیوٹلی. اور اگر اس رپورٹ ہی کو لیں تو ایک دن میں یعنی کہ 11 بچے جو ہیں وہ تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں. ملک صاحب آئی ووڈ ریئلی وانٹ کہ ہم آپ کا تھوڑا سا اور مزید وقت لیں. اس وقت مجھے ایک چھوٹی سی بریک شامل کرنی ہے. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بیرسٹر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ 260 بچے تھے قصور میں یا 12 بچے تھے. سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ مشینری کا، میں اس کیس کو دوسری طرح دیکھتا ہوں، وہ ایک بچہ بھی ہو، گورنمنٹ کی مشینری کا فیلئر ہوا، میڈیا کو وہ ہائی لائٹ کرنا پڑا، تب حکومت جاگی. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، وہاں اسپیشل برانچ بھی موجود ہے. بلکہ ایک پروگرام میں رانا سلمان صاحب میرے ساتھ تھے، میں ان کو یہ کہا کہ بھائی وہ کہتے ہیں ابھی ہم ایکشن لے رہے ہیں. بعد میں جب بچے کے ساتھ زیادتی ہو جائے پھر تو آپ نے ایکشن لینا ہی لینا ہے میڈیا کی خبر پر. سوال یہ کہ آپ کی گورنمنٹ مشینری سو رہی تھی، ادھر ایس پی اسپیشل برانچ بھی ہوتا ہوگا کوئی، ادھر سی آئی ڈی والے بھی ہوتے ہوں گے، آپ کے حکومت کے آئیز اینڈ ایئرز بھی موجود ہیں، تو کیوں یہ 12 بچے کیوں نہیں ڈیٹیکٹ ہوئے؟ کیونکہ یہ ایک آدمی کا فیل نہیں ہے. ادھر ان کی سیڑھیاں بنتی تھیں، وہ سیڑھیاں مارکیٹ بھی ہوتی ہوں گی، وہ کہیں بکتی بھی ہوں گی کسی بازار میں. تو گورنمنٹ ہر محاذ پہ فیل ہوئی. اور چلے 12 بندے، میں ملک صاحب کی بات مان لیتا ہوں، 12 بچوں کو تو اسٹیٹ تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی. اسی طرح آپ دیکھیں جس طرح بھی یہ فیس بک پر جو مواد آ رہا ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، گورنمنٹ تو یہ کچھ تو 1 سال سے چل رہا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے پھر پھرتیاں دکھانی شروع کر دی. بلاک کریں آپ پیجز پہ. ایگزیکٹلی. ملیحہ اگین وکٹمز جو ہیں دیر آفن انویلنگ ٹو اسپیک آؤٹ. مطلب وہ والا کیس بھی ہے جس کی وجہ سے رپورٹ نہیں ہو پائیں گی. ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اور ایک تو ڈر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اور زیادتی نہ ہو جائے، اور دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے بچوں کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی کہ لوگ کیا کہیں گے. بالکل. اور جب لوگوں کی بات آتی ہے نا، اور اسٹگما کی جب بات آتی ہے، تو وہاں پہ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ تو وہاں حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، وہ تو ہم اور آپ ہیں نا. تو ہماری سوسائٹی میں ہم نے اتنی گنجائش لوگوں کو دی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو تو ہم انہیں اجازت دیں، ہم معاشرے کے لوگ، کہ وہ بولیں. اور اگر کوئی بولتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم اس کیس کو اچھالتے ہیں یا اسکینڈلائز کرتے ہیں، یا ہم اس بچے کی کاؤنسلنگ، کوئی اگر سائیکالوجسٹ ہے تو وہ کہے کہ میں جا کے دیکھوں کہ اس بچے کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا، ہاؤ کین آئی ہیلپ. کوئی ان کے ماں باپ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو کہ یہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں یا چلتی ہوں، پولیس میں جا کے رپورٹ کرتے ہیں. اور معاشرہ، ان کا محلہ، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ نا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. میں کبھی بھی دوسرے انسان کو بلیم اس لیے نہیں کرتی ہوں کیونکہ اگر میں خود اس مسئلے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی تو میں کسی اور کو کیسے کہہ سکتی ہوں، چاہے وہ حکومت ہو یا پولیس ہو یا جوڈیشری یا کوئی بھی ہو یا میڈیا ہو. ہر انسان اگر خود ذمہ داری لے. میرے گھر میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے تو مجھے اس کو کیسے روکنا ہے، اور پھر میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. کیونکہ سوسائٹی میں اب یہ قصور کا کیس ہو یا کوئی بھی اور کیس ہو، آخر جیسے انہوں نے کہا ابھی شاہ صاحب نے کہ وہ سی ڈیز بن رہی تھیں، بک رہی تھیں، تو خریدنے والوں میں، بیچنے والوں میں کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بالکل. اور ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں. کیونکہ نا یہاں بھی ابھی کسی وہ بڑے جج کا اور پولیٹیکل پارٹی ایفیلیشن تھی، وہاں پہ کیس بہت اٹھا تھا. تو وہاں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کیسے پریشر ڈالے کہ کوئی اس طرح کا کام غلط کرے نا. یعنی سیکشول ابیوز تو ایک ہے نا، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کمرے میں بند کرتے ہیں، ہر قسم کی زیادتی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ جو گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی دوست کے، رشتہ دار کے گھر میں اگر ہمیں بچہ نظر آئے تو ہم سب مل کے ان پہ تھوڑا سا پریشر ڈالیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو. ایبسلیوٹلی. بالکل. ملک صاحب موجودہ اس وقت سیکیورٹی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اور کافی لوگ جہاں پر اکنامک کرائسس، آئی ایم شیور آپ جو ہیں ایز بینگ دی اسپوکس پرسن آف پنجاب گورنمنٹ آپ کو وہ کرائسس نظر نہیں آ رہا ہوگا، بٹ لوگ جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ جی نئے نئے چیلنجز ایمرج کر رہے ہیں، ایسے میں چائلڈ کین ایکچولی بیکم اے وکٹم ٹو ملیٹنسی ایز ویل.
کس طرح سے ہم اس کی روک تھام کر سکیں گے؟ لیٹس اسپیک اباؤٹ پنجاب سر. دیکھیں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے پنجاب کا بڑا ریزالو ہے. اس میں پرٹنٹلی اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ جس پہ آپ نے یہ قصور کیس کے, تو میں اس میں بیکاز آئی واز ان پکچر آل ٹوگیدر کہ وہ پورا سین کیا تھا, اور اس کے بعد گورنمنٹ نے جو ڈیسیجنز کیے وہ بڑے براڈ بیسڈ ڈیسیجنز تھے جس میں تمام پہلوؤں پر غور کیا گیا کہ کون کون سی لیجسلیشنز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں, اور کیا آپریٹرس جو ہے وہ ان پلیس لانا پڑے گا, اور کتنی ایگزیکٹو کی اتھارٹی کو انہانس کرنا پڑے گا. اور ابھی جو خصوصی طور پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ابھی جو ٹیررزم کے معاملے میں بچوں کا, تو پھر اس میں ہمیں بالکل ہمارے سامنے ہے, اے پی ایس ہم نے دیکھا ہے. اب سکولز کے انوائرمنٹ کی پروٹیکشن اپنی جگہ ہے, ان کی پلے پوائنٹس کی پروٹیکشن اپنی جگہ ہے, جو بازار میں یا کسی جگہ پر ایسی جگہیں ہیں جہاں بچوں کی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی پروٹیکشن اپنی جگہ ہے. تو اس میں جتنی بھی سرویلنس کے ماڈلز ہیں وہ بیسٹ سرویلنس ماڈلز پرووائڈ کیے گئے ہیں. ہم نے تو یہاں تک کر دیا ہے کہ اپنے جتنے گورنمنٹ سکولز ہیں سب کو ہیومن ڈپلائمنٹ کے ساتھ سی سی ٹی وی مانیٹرنگ میں لے آئے ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ کو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بچوں کی جگہوں کو حساس جگہیں ڈکلیئر کر دیا جائے, اور وہ ساری اسپیشل پریمیسز میں ڈکلیئر کر دی گئی ہیں. اور جو سیف سٹی پروجیکٹ کا اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ لاہور, تو یہاں پر تو ہے, اور باقی 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز تک بھی ان کو اسپریڈ کیا جا رہا ہے. سیکنڈ فیز اور تھرڈ فیز میں کوشش کریں گے کہ یہ پورے پنجاب تک جائے, کیونکہ آبویسلی اٹس اے ہیوج بجٹ پروجیکٹ, تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, اس میں تو ہوگا. لیکن اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک بڑی اچھی انوائرمنٹ جو ہے اس کو کیا جائے, اور کسی طریقے سے بھی جو یہ چیزیں ساری ہیں ان کو ٹیکل کرنے میں جو ریکوائرمنٹس ہیں, جس میں لیجسلیشن سے لے کر ایگزیکٹو کی آپریشنل فنکشنالٹی تک کہ وہ ان کی جو ڈپارٹمنٹس کے اندر پوزیشن. اب دیکھیں جو ہمارا چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے وہ آبویسلی ایک بڑا وائڈ رینج آف ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے, اور وہ پورے پنجاب کے اندر اس کے دفاتر موجود ہیں. ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں اس کے دفاتر موجود ہیں, اور اس کے فنکشنز کی فہرست کے اندر یہ ساری چیزیں جن کا آپ ابھی ذکر کر رہی ہیں. بٹ ملک صاحب آپ جن اقدامات کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر, یہ تو ہم پچھلے 2 دہائیوں سے تقریباً یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان بڑا پروگریس کر رہا ہے ان ایکچولی ریکگنائزنگ چائلڈ رائٹس. اس حساب سے تو یہاں کی سچویشن بڑی اور کچھ پکچر شو کرنی چاہیے تھی. اس ملک کے بچوں کی حالت زار تو بہت بہتر ہونی چاہیے تھی. نہیں دیکھیں یہی دقت ہے کہ آپ نے کیونکہ آبویسلی ان چیزوں کی نشاندہی کرنی ہے کہ جہاں پر کہیں خامیاں ہیں, اور میں نے شاید وہ پوزیشن آپ کو بتانی ہے کہ جو چیزیں بہتری کے لیے کی جا رہی ہیں. اب ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق بڑا تھن سا ہے, لیکن بات کرتے ہوئے طویل بڑی ہو جاتی ہے. آپ جن چیزوں کی نشاندہی کر رہی ہیں وہ درست ہیں, وہ برائیاں موجود ہیں, اور ان برائیوں کو روکنے کے لیے حکومت بھی اپنا فرض ادا کر رہی ہے. سول سوسائٹی میں بھی اس کی بڑی اب ریکگنیشن ہے, اور بڑی شدت کے ساتھ ان چیزوں پر بات کی جا رہی ہے. میڈیا اپنا بڑا امپریسو رول اس میں پلے کر رہا ہے, جس میں اب جو ہماری لیگل فریٹرنیٹی ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو بڑے ٹھیک طریقے سے نبھا رہی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کمی تو موجود ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ یہ بہتر کرنے کے لیے تو ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے. جی رائٹ سر, بالکل. تھینک یو سو مچ ملک احمد خان صاحب فار جوائننگ اس اینڈ گیونگ یور ویوز. کرنا چاہتا ہوں, ایک ذمہ داری ہماری ان دس سینس ہے کہ ہمارے یہاں پاپولیشن بہت زیادہ ہے. اب ایک ماں ایک باپ ہے, اس کے اگر 18 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں تو پریکٹیکلی پاسبل ہے 2 بندوں کو اس کے اوپر نظر رکھنا, ان کی براٹ اپ کرنا. اگر بچوں کی تعداد میں کمی ہو, ایک بچہ اچھے طریقے سے پال لیں, اس کی وہ سپرویژن بھی کر سکیں گے, ان کو معاشرے کی ان برائیوں سے بھی دور رکھ سکیں گے, اور ایک اچھا پاکستانی, ایک اچھا مسلمان گرو ہوگا. رادر دین 18 بچے جو آدھے ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں سوسائٹی کے ہاتھوں, آدھے غربت کے ہاتھوں پس رہے ہیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ایجوکیٹ کرنا. اگین حبیبہ, لیک آف انٹرسٹ, انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تو موجود ہے. ایک وہ لیک آف انٹرسٹ اور کنٹینیوڈ لیک آف انٹرسٹ سکسیسو گورنمنٹس کا نظر آیا ہے ان ایکچولی پروموٹنگ اینڈ امپروونگ دی اسٹیٹ آف چائلڈ رائٹس ان پاکستان. بالکل. اگر آپ دیکھیں جو بہت انٹرسٹنگ بات پنجاب کے حوالے سے میں کہوں گی, چاہے یونیورسل ڈے آف چلڈرن تھا تو اس دن جو ہے پنجاب میں ایک بل پاس ہوا. بڑی خوشی ہم سول سوسائٹی نے منائی, اور وہ ہمیں اگلے لمحے پتہ چلا کہ دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ امینڈمنٹ جس کے لیے ہم رو رہے ہیں
کہ بچی کی عمر بھی اٹھا کے 18 سال کر لیں 16 سال سے. اس بل میں امینڈمنٹ ہوئی اور وہ ایج آف چائلڈ وہی رہی. اب آپ نے UNCRC کو ریٹیفائی کیا جس کے مطابق بچے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ 18 سال سے کم عمر جو بھی ہوگا. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے چائلڈ میرجز کے اگینسٹ بل بنایا, تو اب بچی ابھی تک 16 سال میں آپ کے قانون کے اندر ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ کسی ڈے کے سگنیفیکنس کے اوپر ہم کچھ مارک کر لیتے ہیں یا کسی ضرورت کے, جیسے انہوں نے کہا قصور کا کیس جب ہوا تو ہم بیٹھ کے ہم نے سوچا یہ, اب وہ صرف سیکشل ابیوز کے پرسپیکٹو میں چیزیں دیکھی گئی. پھر لیبر کے بڑے مسائل آئے, پھر لیبر میں بھی خاص کر جو برک لینڈ میں بچے تھے صرف اس کے اوپر فوکس ہوا ہے. ہولسٹک اپروچ ہم نے کبھی نہیں اپنایا. ہمارا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے پنجاب کا وہ صرف اور صرف ڈیسٹیٹیوٹیڈ اینڈ نگلیکٹڈ چلڈرن کے لیے ہے, جو اسٹریٹ سے آپ کی پولیس اٹھاتی ہے, اسلام آباد سے بھی نظر آتے ہیں, اٹھاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں, وہ ایک ویشیس سرکل, وہ پھر آ جاتے ہیں, پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں. اچھا دڑا دڑ اخبار میں آتا ہے آج 24 بچے حوالے ہو گئے, آج 36 ہو گئے, تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو یہ کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ اڈاپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں جو بلوچستان میں ریسنٹلی چائلڈ پروٹیکشن جو انہوں نے لا پاس کیا اس میں 2 سیکشنز پھر بھی ڈراپ ہوئے ہیں ان کے JJSO کے, ایک اور کوئی تھا, I just don't remember it at this point. مگر کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بہت وہ ایک ہی بل ہے, کوئی 42 پیجر, اور اس کے اندر تمام چیزوں کو بیک وقت ایک ہی اس کے پیرا کے اندر ایڈریس کرنے کا سوچا گیا. یہاں پہ جب چیزیں چنک میں ہوں گی تو لوپ ہولز تو رہیں گے آپ کے سامنے جن میں پھر یہ چیزیں لکنس تو کریٹ ہوتے رہیں گے. چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں, بڑا زبردست پوائنٹ میڈم نے اٹھایا. آپ پاکستان کے قوانین دیکھیں, ہر قانون میں چائلڈ کے ڈیفینیشن میں عمر الگ ہے. اگر آپ جوینائل کا لا دیکھتے ہیں وہ الگ ہے, فیکٹریز ایکٹ میں چائلڈ الگ ہے, ویگرنسی ایکٹ یہ جو بھکاری بچے اس میں ایج الگ ہے, 14 سے لے کے 16 سال کہیں 18 سال عمریں بدلتی جاتی ہیں. تو ایک قانون کی اگر لینس سے دیکھیں گے تو وہ بچہ بڑا ہے, دوسرے قانون سے دیکھیں تو وہ بچہ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک پاکستانی قوم ڈیسائیڈ کر دے یا کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ لے کہ چائلڈ ہے کون, یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک چھوٹی سی بات, اب یہ ویگرنسی ایکٹ کی میں بات کرتا ہوں, دیکھیں بیکاریوں کی انہوں نے بات کی. اب ہر شہر میں پاکستان میں, پنجاب اسپیسیفک نہیں پورے پاکستان میں دیکھ لیں, یہ اس کے لیے تو کوئی سائنٹیفک ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فورینسک لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسٹریٹس, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ چوک نیلام ہوتے ہیں, اور کون نیلام کرتا ہے؟ پولیس آپ کی نیلام کرتی ہے. پھر میڈم کہیں گی کہ پولیس کو کیوں برا کرتا ہوں, بات یہ کہ وہ ان کی سرپرستی ہے, ادھر سے مت لی جاتی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھیس بدل کے آپ رپورٹر ہیں بڑی زبردست, کسی اسلام آباد کے پنڈی کے چوک میں ویسی کھڑی ہو جائے, وہ آپ کو بھکاری ادھر کھڑے نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ وہ آپ ان کے سسٹم میں نہیں ہیں, آپ ان کو بتا نہیں دیتے. اور اس کے لیے قانون بڑا سمپل ہے, اس میں تو ویگرنسی ایکٹ میں تو 14 سال عمر ہے, اور وہ جو ادھر اس کو کھڑا کرتا ہے اس کے لیے بھی سزا ہے, اور جو بچہ بھیک مانگتا ہے اس کی بھی سزا ہے. اب اسلام آباد چونکہ وزیروں کا شہر ہے, بڑے بڑے سیکٹریوں کا شہر ہے, ادھر تو ہر چوک پہ بڑے بڑے وزیر گزرتے ہیں, تو بھائی خدا را اسلام آباد میں تو یہ چیز آپ روک کے دکھائیں. رائٹ, منی از انوالوڈ دیئر. مجھے لوگوں کو بلیم کرنے سے پہلے وہی I'll say the same thing again, ہم فقیروں کو اگر سارے پیسے دینا چھوڑ دیں نا تو وہ وہاں پہ آنا چھوڑ دیں گے, ان کا بزنس ہی ختم ہو جائے گا. پیسے تو ہم دیتے ہیں نا. پولیس والے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ لے کے اور جگہ بیچتے ہیں, ان کو وہ کیوں بیچتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے یہاں سے آمدنی کتنی ہوگی, اور آمدنی وہ دینے والے کون ہیں؟ لوگ, ہم لوگ ہیں, ہم اور آپ. ہم 10 روپے دے دیے, 20 دے دیے, 50, کسی نے کہا جی بھوکے ہیں صبح سے 500 کا نوٹ بھی میں نے نکالتے ہوئے ترس کھا کے, ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ وہ تو انہوں نے پودا لگایا, کھاد اور پانی اور گوڈی ہم سب کر رہے ہیں نا, تو ہمیں بھی تو اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ چائلڈ پروٹیکشن یہ اپنا نہیں, سوری, ارلی میرجز والا قانون جو پاس ہوا, سندھ نے بڑا اچھا کیا, لڑکی کی عمر 18 سال. پنجاب کو میں کہتی ہوں کہ چلو ہمارے جو مذہبی لیڈر یا پالیٹکس میں ہو یا اس کے علاوہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں مذہبی, وہ آپ کو اگر یاد ہو کہ کتنا شور مچا تھا کہ 7 سال کی بچی کی بھی جائز ہے اور 8 کی بھی اور 9 کی بھی, تو بڑی مشکل سے 16 سال انہوں نے پاس کی تھی پنجاب کی حکومت کو. تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہاں اس کو امینڈ کریں گے اور 18 کروائیں گے, لیکن شکر ہے 16 سال بھی ہو گئی, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے, ہم اسی معاشرے کی پیداوار ہے نا, کہ ہمارے یہاں کتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے. اور جتنے مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ آج بھی آپ ان سے بات کر کے دیکھو,
وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اسلام میں تو جائز ہے اتنے سال کی عمر کی بچی کی شادی. کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے. تو شکر ہے کہ 16 سال ہوئی, اس کو 18 کرنا ہے, اور وہ باقی سب بچوں کی عمر جو ہے وہ ہونی چاہیے. آپ کو جب آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ اڈلٹہڈ کی ایک وہ نشانی ہے, وہ 18 سال کا ہے, تو باقی ہر چیز کی بھی وہاں پہنچ جانی چاہیے, اور قوانین کو امینڈ کرنا ہے. پاکستانی قانون کے تحت 18 سال سے کم بچہ یا بچی کانٹریکٹ نہیں سائن کر سکتی, تو شادی بھی تو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. I am instructed to wrap up the program. Thank you so much Maliha, thank you Habiba, and thank you so much Barrister Saab for joining us. And like Maliha said کہ ہمیں اپنا انڈیویجول رول اگین ایز سوسائٹی میں رہتے ہوئے, سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہوئے اپنا پلے کرنا ہے. پروگرام کی ٹیم اور علینا شگی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.